माशा अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला अहलिहा। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुवल्लज़ी अंज़ला अलैकल किताब मिन्हु आयातुन मुहकमातुन हुन्ना उम्मुल किताबि व उखरु मुतशाबिहात। फ़अम्मल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम ज़ैग़ुन फ़यत्तबिऊना मा तशाबहा मिन्हु इब्तिगाअल फ़ित्नति व इब्तिगाअ तावीलिहि वमा यअलमु तावीलहु इल्लल्लाहु वर्रासिख़ूना फ़िल इल्मि यक़ूलूना आमन्ना बिहि। खालिक़े कायनात ने इंसानियत की हिदायत के लिए कुरान मजीद नाज़िल फरमाया है। तो मुसलमानों ने कुरान मजीद के बहुत से तराजिम किए हैं। वैसे तो दुनिया ने बहुत तरक्की की है और जैसे जैसे दुनिया ने तरक्की की है वैसे वैसे मुसलमानों ने भी कुरान मजीद में बहुत सी पेशरफ्त की है। अब हमारा फरीज़ा है कि हम गौर करें कि जो मार्केट में बहुत से तराजिम आ चुके हैं, तो क्या इन तराजिम के ज़रिए हमारी कौम की खिदमत हो रही है या इन तराजिम के ज़रिए हमारे नौजवानों के जो अज़हान हैं वो मुंतशिर हो रहे हैं। तो मैं आपके सामने काफ़ी सारे तर्जमे मैंने रखे हुए हैं और मैं आपको मुतवज्जे करना चाहता हूँ कि आप ज़रा इन तराजिम की तरफ गौर करें, क्योंकि अल्लाह ताला का फरमान है फ़क़रऊ मा तयस्सर मिन्हु, कि जितना आपको मुयस्सर हो सके आप उसे पढ़ें। तो मैं आपके सामने ये तराजिम रख रहा हूँ और इसमें फिर मुख्तलिफ़ आयात आपके सामने रखूँगा, फिर आपने गौर करना है और देखना है कि इन तराजिम की वजह से मुसलमानों ने हिदायत पाई है या इन तराजिम की वजह से मुसलमानों में इख्तलाफात बढ़े हैं। तो मेरे सामने एक तर्जमा पड़ा हुआ है और वो तर्जमा मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। आपके सामने स्क्रीन के ऊपर भी वो तर्जमा लिखा हुआ है। जो आयत मैंने आपके सामने तिलावत की थी उनका तर्जमा है ये। तो तर्जमा क्या लिखा है उन्होंने कि ऐ पैगंबर, वही अल्लाह है जिसने तुम पर यह किताब नाजिल की है। इसमें बाज़ आयातें मुहकम हैं और वही असल किताब हैं और बाज़ दूसरी आयातें मुतशाबे हैं। तो जिन लोगों के दिलों में कज्जी है वो मुहकम आयातें छोड़कर फितने की तलाश में इन आयातों के पीछे पड़े रहते हैं जो मुतशाबे हैं और उनको गलत मानी पहनाने की कोशिश करते हैं, हालांकि उनका सही मतलब अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। अच्छा, अब हमने गौर करना है कि ये क्या कहना चाहता है। वो कह रहा है कि भाई कि इन कुरान मजीद की आयत की दो किस्में हैं। पहली किस्म जो है वो है मुहकम और वही असल किताब है, यानी जो मुहकम आयातें हैं उनके मफ़हूम में किसी किस्म की तब्दीली वाक़ई नहीं हो सकती और बाज़ दूसरी आयातें मुतशाबे हैं, यानी जिनके मफ़हूम दो मुख्तलिफ किए जा सकते हैं। तो अल्लाह फरमा रहा है कि जिन लोगों के दिलों में कज्जी है वो मुहकम आयातें छोड़कर, यानी
الآیت تفسر الآیت، آیت کی تفسیر آیت کرتی ہے، تو آیت کا مفہوم آیت کے ذریعے کرنے کی بجائے اس کو چھوڑ کر فتنے کی تلاش میں ان آیات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں جو متشابہ ہیں، یعنی جن کے دو مفہوم ہیں، اور وہ صحیح مفہوم کس کے ذریعے معلوم ہوگا ہمیں؟ قرآنی آیات جس کا مفہوم، جس کا ترجمہ غلط نہیں کیا جا سکتا، اس کے ذریعے ہم نے اس کو تلاش کرنا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ان کے غلط معنی پہنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کون کوشش کرتے ہیں؟ غلط معنی پہنانے کی کون کوشش کرتے ہیں؟ وہی ہیں جو لوگ اپنے آپ کو عالم کہلاتے ہیں کہ ہم عالم ہیں، اور وہ قرآن مجید کی آیات کا ترجمہ اپنی طرف سے کر دیتے ہیں۔ کوئی ان پڑھ جو ہے وہ کبھی قرآن مجید کی آیات کا ترجمہ کرنے کی کوشش ہرگز نہیں کرے گا۔ تو جو عالم اپنے آپ کو کہلاتے ہیں نا، وہ آیات کا ترجمہ اپنی طرف کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ ان کا مطلب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ارے بھائی، اگر ان آیات کا ترجمہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا تو پھر ان آیات کو بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ وہ چیز آنی چاہیے جس کا مقصد ہو، جس کا مقصد نہیں ہے، جس کے مفہوم کا پتہ ہی نہیں ہے، تو پھر ایسا کام، ایسی چیز، ایسی بات جو ہے اس کو بھیجنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو یہ انہوں نے ترجمہ کیا ہے، جبکہ ہمارے ایک دوسرے صاحب نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ وہی ذات ہے جس نے آپ پر وہ کتاب نازل فرمائی ہے کہ جس کی بعض آیات محکم واضح ہیں، وہی اصل کتاب ہیں، اور کچھ متشابہ ہیں جن کے دلوں میں کجی ہے اور فتنہ اور تعویل کی تلاش میں متشابہات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، جبکہ اس کے حقیقی تعویل تو صرف اللہ یعنی خدا اور علم میں راسخ مقام رکھنے والے ہی جانتے ہیں۔ اب ان لوگوں نے کہا ہے، اس مترجم نے کہا ہے کہ آیات متشابہات کا ترجمہ جو ہے وہ اللہ بھی جانتا ہے اور راسخون فی العلم بھی جانتے ہیں۔ اب ہمارے پاس دو مکاتب فکر ہو گئے۔ ایک مکتب فکر وہ ہے جو کہتا ہے ان آیات کا ترجمہ جو ہے وہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور دوسرا مکتب فکر جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ خدا بھی جانتا ہے اور علم میں جو راسخ مقام رکھنے والے ہیں وہ بھی جانتے ہیں۔ اب پہلی بات تو یہ ہے کہ اس ترجمے میں سے کس کا ترجمہ ٹھیک ہے اور کس کا ترجمہ غلط ہے، کیونکہ یہ دو مختلف تراجم ہیں، تو ظاہر ہے جو مختلف ہوں گے ان میں سے ایک ہی ٹھیک ہوگا۔ اب ہم نے غور کرنا ہے کہ اس میں سے کون سا ترجمہ جو ہے وہ ٹھیک ہے اور وہ کون سا ترجمہ جو ہے وہ غلط ہے۔ تو اس غلط اور ٹھیک کو معلوم کرنے کے لیے ہم نے اس قرآن مجید کی آیت کو مکمل پڑھنا ہے اور اس کے اوپر غور کرنا ہے۔ جب ہم مکمل پڑھیں گے اور اس پر غور کریں گے تو ہمیں واضح طور پر پتہ چل جائے گا کہ ان دو ترجموں میں سے کون سا ترجمہ جو ہے وہ ٹھیک ہے اور کون سا ترجمہ جو ہے انہوں نے تحریف ترجمے میں تعریف کر دی ہے۔ اب سوچنے کی بات ہے، تو وہ کیا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے کہ والراسخون فی العلم وما یعلم تاویلہ الا اللہ۔ اس کا انہوں نے ترجمہ کیا کہ ان آیات کی تعویل
مطلب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اب اگر اللہ کے سوا اس کا ترجمہ کوئی نہیں جانتا تو پھر یہ جو انہوں نے لکھا ہے مگر جو لوگ علم میں پختہ ہیں۔ اچھا، تو علم میں پختہ ہیں، کس چیز کے علم میں پختہ ہیں؟ انہیں کس چیز کا علم ہے؟ اب دو چیزیں ہمارے پاس ہیں، ایک ہے علم کا ہونا اور دوسرا ہے علم کا نہ ہونا۔ اب اللہ کے پاس تو علم ہے ان آیات کا، دونوں مکاتب فکر اس پہ متفق ہیں کہ اللہ ان آیات کا مفہوم جانتا ہے۔ اب ایک مکتب فکر جو ہے وہ کہتا ہے کہ اس کا ترجمہ راسخون فی العلم بھی جانتے ہیں، اور دوسرا مکتب فکر جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ وہ متشابہات کے پیچھے نہیں پڑتے۔ ارے بھائی، وہ متشابہات کے پیچھے نہیں پڑتے، یہ کس لفظ کا آپ نے کس جملے کا ترجمہ کر دیا یہاں پر تو آیت میں کوئی ایسا جملہ نہیں لکھا ہوا کہ جس کا مطلب یہ ہو کہ وہ متشابہات کے پیچھے نہیں پڑتے۔ نہیں، کوئی ایسا جملہ قرآن مجید کی آیت میں نہیں ہے۔ اللہ تو فرما رہا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو علم میں پختہ ہیں، جن کے پاس مکمل علم ہے۔ مکمل علم ہے کا مطلب ہے کہ وہ جانتے ہیں، ان آیات کے مفہوم کو وہ جانتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جن کے پاس جو راسخ فی العلم ہیں وہ ان آیات کو جانتے ہیں۔ والراسخون فی العلم، جو علم میں راسخ ہیں، یعنی جو جانتے ہیں، جو علم میں راسخ ہیں کا مطلب یہ ہے کہ وہ جانتے ہیں۔ تو جاننے کے بعد تو وہی کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان رہے ہیں، ہم اس کے مانتے ہیں۔ کل من عند ربنا، ہر چیز ہمارے رب کی طرف سے ہے۔ وما یذکر الا اولو الالباب، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ عقل مند ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ ارے بھائی، یہ جو آیات متشابہات ہیں اس کا ترجمہ جو ہے وہ قرآن مجید میں ہی لکھا ہوا ہے۔ قرآن مجید کی وہ جو محکم آیات ہیں ان پر غور کرنے سے ہی ان آیات کا ترجمہ ہمیں پتہ چل جائے گا۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جہاں پر محکم آیات آ جاتی ہیں وہاں ترجمہ کسی قسم کی ڈنڈی نہیں لگ سکتی، اور جہاں متشابہات آ جاتی ہیں تو ہمارے مترجم یہ کہتے ہیں کہ وہ متشابہات جو علم میں پختہ ہیں وہ متشابہات کے پیچھے نہیں پڑتے۔ اب یہ جو قرآن کا ترجمہ کر رہے ہیں کیا وہ علم میں پختہ نہیں ہیں؟ تو پھر جب علم میں پختہ ہیں تو پھر وہ ان آیات کا ترجمہ کیوں کر رہے ہیں، جبکہ وہ خود اعتراف کر رہے ہیں کہ اللہ کے سوا اس کا ترجمہ کوئی نہیں جانتا۔ پھر وہ ان آیات کا ترجمہ کرتے ہیں اور ان آیات کا ترجمہ ایسا پیش کرتے ہیں کہ دیکھنے والا پڑھنے والا جو ہے وہ بالکل پریشان ہو جاتا ہے۔ اب میں آیات محکم آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اور پھر آیات متشابہ رکھوں گا۔ تو آیات محکم کیا ہے؟
اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ الف لام میم وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے یہ ہدایت ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، پرہیزگار کی وضاحت ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں۔ ومما رزقناہم ینفقون، اور جو کچھ ہم نے انہیں رزق دیا ہے اللہ فرماتا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ لوگ جو اس قرآن مجید پر ایمان لاتے ہیں، یعنی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا ہے اس پر ایمان لاتے ہیں۔ وما انزل من قبلک، اور جو پہلی کتابیں نازل ہوئی اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم، وہ اللہ کی ہدایت پر ہیں۔ واولئک ھم المفلحون، اور وہ کامیاب ہیں۔ ان الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، جو کافر ہو گئے، سواء علیہم اانذرتہم، ان پر یہ بات برابر ہے خواہ آپ انہیں آگاہ کریں، ام لم تنذرہم، یا آپ انہیں آگاہ نہ کریں، وہ ایمان نہیں لیں گے۔ لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لیں گے۔ اب یہ وہ آیت ہے کہ جس کے ترجمے میں کسی قسم کی ڈنڈی نہیں لگ سکتی۔ اور اب میں آپ کے سامنے متشابہ آیت رکھوں گا۔ اس میں اس ترجمے میں کسی نے کسی قسم کا اختلاف نہیں کیا۔ اب جو متشابہ آیت رکھی گئی ہے، یعنی ہمارے سامنے متشابہ آیت ہے، اور وہ متشابہ آیت کیا ہے؟ اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ، ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقہا فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربہم واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین۔ اب یہ آیت جو ہے یہ ہے متشابہ آیت، یعنی اس میں دو مکاتب فکر کا ذکر ہے۔ ایک مکتب فکر وہ ہے جو ہے مومن، اور دوسرا مکتب فکر وہ ہے جو ہے کافر۔ تو اللہ نے کافر کے متعلق بھی بتا دیا ہے اور مومن کے متعلق بھی بتا دیا ہے۔ پہلے مومن کے متعلق وضاحت فرمائی ہے کہ ھدی للمتقین، یہ قرآن مجید متقی یعنی خود تقوی اختیار کرتا ہے، جو پرہیز بذات خود پرہیز کرتا ہے، اس کے لیے یہ ہدایت ہے۔ اب وہ جو تقوی اختیار کرتا ہے، پرہیزگار اختیار کرتا ہے، تو اس کا سہارا کون بنتا ہے؟ وہ قرآن بنتا ہے جو کہ ہدایت ہے۔ اب اس کو ہدایت کون دے رہا ہے؟ اللہ ہدایت دے رہا ہے۔ اب دوسری اصطلاح جو استعمال کی ہے اللہ نے وہ ہے ان الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے خود سے کفر کیا، یعنی قرآن مجید کی آیات کو انہوں نے نہیں مانا، اس پہ ایمان نہیں لائے۔ اب اللہ نے تو انہیں نہیں کہا کہ آپ ایمان نہ لائیں،
اللہ نے تو قرآن مجید نازل کر دیا ہے، بھیجا ہے۔ اب ایک گروپ جو ہے وہ قرآن مجید پر صحیح طور پہ عمل کرتا ہے، ایمان لے آتا ہے، اسے مانتا ہے، اور دوسرا گروپ وہ ہے کہ جو قرآن مجید کے اوپر ایمان نہیں لاتا، اور جو قرآن مجید پر ایمان لاتا ہے تو اس کی ہدایت کے لیے اللہ نے قرآن مجید بھیج دیا ہے، اور جو قرآن مجید پہ ایمان نہیں لاتا وہ شیطان کی پیروی کر رہا ہے۔ اب جو شیطان کی پیروی کر رہا ہے اس کے متعلق تو اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا ہے کہ الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، کیا میں نے تم سے نہیں عہد لیا تھا کہ تم نے شیطان کی عبادت نہیں کرنی؟ انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا بدترین کھلم کھلا دشمن ہے۔ اب یہ جو کافر ہیں انہوں نے پیروی کی ہے شیطان کی، اور انہیں گمراہ کیا ہے شیطان نے، یا انہیں گمراہ کیا ہے ان کے نفس امارہ نے، نہ کہ اللہ نے۔ لیکن یہاں پر انہوں نے کیا ترجمہ کیا ہے؟ آپ غور کریں، اللہ کسی مثال بیان کرنے میں ذرا بھی نہیں شرماتا، چاہے وہ مثال مچھر کی ہو یا اس سے بھی بڑھ کر کسی اور حقیر چیز کی۔ جو لوگ ایمان لا چکے ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ یہ مثال بالکل ٹھیک ہے، یعنی جو لوگ قرآن مجید کو سمجھتے ہیں، قرآن مجید کو جانتے ہیں، قرآن مجید کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں اور قرآن مجید پہ ایمان لاتے ہیں، انہیں اللہ ہدایت دیتا ہے۔ اور جو لوگ جن لوگوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا، اب یہ جو کفر کا راستہ اختیار کیا جن لوگوں نے، یہ انہیں یا تو اس راستے کی رہبری جو ہے وہ شیطان نے کی ہے، یا پھر ان کی رہبری ان کے نفس امارہ نے کی ہے۔ اب یہ خود ترجمہ کر رہا ہے کہ جن لوگوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا، یعنی خود سے کافر ہو گئے، اللہ نے انہیں کافر نہیں کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا اس مثال سے کیا مطلب تھا، یعنی اب یہاں پر یہ خود اعتراف کر رہا ہے کہ یہ جو کافر ہے نا، ان کو کافر بنانے والا جو ہے وہ اللہ نہیں ہے، بلکہ انہوں نے کفر کا راستہ خود اختیار کیا ہے۔ اب پھر آگے جا کے کیا کہتا ہے؟ ایسی مثال سے اللہ بتیروں کو گمراہ کرتا ہے۔ استغفر اللہ۔ ارے بھائی، اللہ گمراہ نہیں کرتا، بلکہ اللہ جو ہے وہ ہدایت دیتا ہے۔ یہ جو گمراہ کرتا ہے یہ شیطان کرتا ہے۔ یہ ترجمہ جو مسلمان نے کیا ہے یہ ترجمہ اس نے غلط کیا ہے۔ اچھا، تو پھر اس کا ترجمہ ٹھیک کیا ہوگا؟ اب ہم نے اس کے اوپر غور کر رہے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم اپنی بات کو ختم کریں گے، اختتام تک پہنچیں گے۔ تو اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ اللہ اس کی راہبری نہیں کرتا۔ یذلو بہ، یذلو، یہ یذلو کا مطلب جو ہے اسے تنہا چھوڑ دیتا ہے، یعنی اس کی راہبری نہیں کرتا۔ جو لوگ کفر کا راستہ اختیار کرتے ہیں نا، تو پھر اللہ بھی انہیں چھوڑ دیتا ہے، یعنی زبردستی ان کے ساتھ نہیں کرتا اور زبردستی ان کو ایمان پہ نہیں لے آتا، بلکہ اللہ تو صرف
ان لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے جو خود سے رہنمی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اب یضل بہ کا مطلب یہ ہوا کہ وہ انہیں بے یار و مددگار چھوڑ دیتا ہے۔ وَیَہْدِی بِہ کثیرا، اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو ہدایت کرتا ہے۔ اب یہ قرآن مجید ہدایت کی کتاب ہے، اور یہ قرآن مجید اللہ پاک نے بہت سارے لوگوں کے لیے نازل کر دیا۔ اب آپ کی مرضی ہے کہ اس قرآن مجید کے اوپر عمل کریں، یا آپ کی مرضی ہے اب قرآن مجید کو چھوڑ دیں۔ اللہ فرماتے وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اللہ تعالیٰ بالکل تنہا نہیں چھوڑتا سوائے فاسق فاجر لوگوں کے، جو گمراہ ہیں، جو گمراہ لوگ ہیں، ان کو تنہا چھوڑ دیتا ہے۔ یعنی راہبری کرتا ہے، رہنمائی کرتا ہے جو مومن ہے، اور تنہا اسے چھوڑ دیتا ہے کہ جو گمراہ ہیں، یعنی خود گمراہ۔ فاسق کا مطلب ہے گمراہ، خود گمراہ اختیار کرنے والا فاسق ہے، نہ کہ فاسق کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ پھر اللہ نے فرمایا الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، یہ جو فاسق ہے نا، یہ وہ ہیں کہ جو اللہ کے عہد کو وعدہ کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں، اس کے اوپر ثابت قدم نہیں رہتے۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور جس چیز کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا اس کو وہ توڑتے ہیں۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور وہ زمین میں فساد کرتے ہیں۔ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو وہ لوگ خسارے میں ہیں۔ اب کون سے لوگ؟ اللہ فرما رہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، بے شک جن لوگوں نے میرا حبیب تیری بیعت کی ہے اس نے اللہ کی بیعت کی ہے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ فمن نقض فانما ینقص علی نفسہ، جن لوگوں نے اس بیعت کو توڑ دیا اس نے اپنا نقصان کیا۔ اب قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیعت کرنے والوں کی دو قسمیں بیان کی ہیں۔ ایک قسم وہ ہے کہ جن لوگوں نے بیعت تو کی تھی اور انہیں خوشخبری بھی دے دی گئی تھی، لیکن اس کے بعد پھر ان لوگوں نے بیعت کو توڑ دیا تھا۔ اور دوسرے وہ لوگ ہیں جنہوں نے بیعت کی اور اس بیعت پر ثابت قدم رہے۔ تو جنہوں نے بیعت کر کے توڑ دی تو پھر اس کو عہد بھی اس کے ساتھ ختم، کیونکہ انہوں نے خود بیعت توڑی، اب وہ اس معاہدے میں معاہدے ان کے ساتھ ختم ہو گیا۔ اور جن لوگوں نے بیعت کے اوپر جو ثابت قدم رہے تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ فَسَيُؤْتِیہِ أَجْرًا عَظِیمًا، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ تو اب یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ جو گمراہ کرتا ہے وہ شیطان کرتا ہے، اللہ گمراہ نہیں کرتا۔ اور یہ جو ترجمے مسلمانوں نے قرآن مجید میں لکھ دیے ہیں، یہ ترجمے جو ہیں وہ غلط لکھے ہیں، اور صرف کس لیے لکھے ہیں؟ وہ جو ظالم جابر حکمران تھے ان کی خوشنودی کے لیے لکھے ہیں، کہ دنیا کو یہ ظاہر کریں یہ جو جابر ظالم حکمران ہیں ان کو بھی اس راستے پر لے آنے والا جو ہے وہ خود اللہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ نہیں، بلکہ یہ خود اس راستے پہ آئے تھے اور انہوں نے اس راستے کو اختیار کیا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا لعنت اللہ علی الظالمین، ظالموں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔